अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईवीएस में सिविक्स लेंगे, ठीक है, शहरियत। इससे पहले हमने साइंस का पढ़ा था, फिर हिस्ट्री में हमने मादी मार्क्स पढ़े थे, तारीख के मार्क्स मादी ज़बानी और तहरीरी। और आज हम शहरियत का लेंगे, ठीक है। इस पे इस तरह से पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इस पॉइंट्स को हम लेंगे, ठीक है। शहरियों को उनके हुकूक की ज़मानत क्या है, ठीक है। तो शहरियों को उनके हुकूक की जो ज़मानत दी जाती है, काय में दी जाती है, हमारे दस्तूर में, ठीक है। दस्तूर के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाने से क्या मुस्तहकम होती है। तो जो दस्तूर के मुताबिक निज़ाम चलाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, हमारी जमहूरियत जो है तो वो मुस्तहकम हो जाती है। दस्तूर साज मजलिस ने मुकम्मल दस्तूर किसको मंजूर किया, मतलब कब, कौन सी तारीख थी वो जब मंजूरी मिली। तो हमारे दस्तूर साज मजलिस ने जब मुकम्मल दस्तूर को मंजूरी दी तो कब दिया था वो, 26 जनवरी सन 1949 को दिया था, ठीक है। 26 जनवरी सन 1949 को। उस वक्त दस्तूर साज मजलिस के जो सदर थे तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। दस्तूर को मंजूर तो कर लिया गया था, लेकिन उसका जो निफाज है वो अमल में नहीं आया था, ठीक है। तो दस्तूर हिंद का जो निफाज था वो कब अमल में आया, वो 26 जनवरी सन 50 को अमल में आया, ठीक है। 49 को मंजूर किया गया, लेकिन अमल में कब लाया गया, 1950 को लाया गया। मुसव्वदा कमेटी के सदर कौन थे, तो जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, तो वो मुसव्वदा कमेटी के सदर बनाए गए थे। और उन्होंने ही जो दस्तूर था उसको लिखा था, ठीक है। दस्तूर के मेमार भी, भारत के दस्तूर के मेमार भी उन्हें ही कहा जाता है। भारत की दस्तूर साज मजलिस में कुल कितने मेम्बरान थे, ठीक है। तो भारत की दस्तूर साज मजलिस में कुल 299 मेम्बरान थे। बी एन राव दस्तूर साज मजलिस के क्या थे, तो जो बी एन राव थे तो वो दस्तूर साज मजलिस के क्या थे, कानूनी मुशीर थे। 26 जनवरी 1949 से भारत कौन सा मुल्क बन गया, तो जब 26 जनवरी थी, 26 जनवरी सन 1949 को जब हमारे मुल्क में दस्तूर बनाया गया और दस्तूर को बनाकर उसको निफाज अमल में लाया गया, तब से हमारा मुल्क क्या बन गया था, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बन गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत की इब्तिदाइया को ये दस्तूर का नस्बुल आइन कहते हैं। किसको कहते हैं, दस्तूर का नस्बुल आइन किससे कहा जाता है, तो दस्तूर का जो नस्बुल आइन है, ठीक है, तो यह इब्तिदाइया है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे तमहीद कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, तमहीद होता है। आपने देखा होगा दस्तूर में, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए तमहीद होता है इब्तिदाइया, ठीक है। उसके बाद इंसाफ, मसावात, फिर उख्वत, ठीक है, इस तरह से। तो दस्तूर की इब्तिदाइया, ये नस्बुल आइन किसे कहते हैं, तमहीद को कहते हैं। भारत के दस्तूर ने के अहम उसूल को तस्लीम किया, किसके अहम उसूल, तो भारत के दस्तूर ने क्या किया था, जो मसावात था, बराबरी थी, के अहम उसूल को तस्लीम किया कि तमाम कोई भी फ़िरक़ावारियत नहीं रहेंगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबरी दी जाएंगी, ठीक है। मसावात को इसने क्या किया था, तस्लीम किया था। भारत के दस्तूर की इब्तिदा, भारत के दस्तूर को किसका ज़रिया तस्लीम किया जाता है, तो जो भारत के दस्तूर को है, हम भारत के अवाम लफ्ज़ों से समाजी तब्दीली,
ٹھیک ہے، بھارت کے دستور کو سماجی تبدیلی کا ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور بھارت کے دستور کی ابتدا کس لفظوں سے کی جاتی ہے کہ ہم بھارت کے عوام، ہم کہتے ہیں نا ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک خود مختار اور جمہوری ملک بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بھارت کے عوام سے کیا کیا جاتا ہے، لفظوں سے ہوتی ہے اس کی ابتدا. آزادی کی وجہ سے شہریوں کو اپنی اور کس چیز کی ترقی کے مواقع حاصل ہوئے؟ تو آزادی کی وجہ سے شہریوں کو اپنی اور سماجی جو ترقی ہے تو اس کے مواقع حاصل ہوئے. ٹھیک ہے، ملک کے انتظام حکومت میں کیا، تو ملک کے انتظام حکومت میں کسی فرقے یا مذہب کی مداخلت نہیں کی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے دستور میں شامل ہے کہ ملک کے انتظام حکومت میں کوئی بھی ذات یا کوئی بھی مذہب کی وجہ سے، کسی بھی فرقے کی وجہ سے کی مداخلت نہیں کی جائیں گی. ٹھیک ہے، سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا. نیکسٹ لے لیتے ہیں. حکومت کی نظر میں بھارت کے ہر شہری کو یکساں حقوق حاصل ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی تعلق سے، کسی بھی ذات کے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تمام لوگ، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو حکومت کی نظر میں بھارت کے ہر شہری کو یکساں حقوق حاصل ہے. ٹھیک ہے، عوام کے ذریعے منتخب کیے گئے ممبران ہی حکومت چلاتے ہیں، اس لیے بھارت کیا کہلاتا ہے؟ تو عوام کے ذریعے جو منتخب کیے گئے ممبران ہی حکومت چلاتے ہیں، اس کے لیے بھارت کو عوامی جمہوریہ ملک کہلاتا ہے، عوام کے ذریعے چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے عوامی جمہوریہ ملک کہا جاتا ہے. ہر قسم کے بھید بھاؤ کو دور کر کے ہر شخص کی ترقی کے یکساں مواقع دینا ہی کیا ہے؟ تو ہر قسم کے بھید بھاؤ کو دور کر کے ذات کی وجہ سے ہو، امیری یا غریبی کی وجہ سے ہو، یا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی بھید ہو، تو وہ بھید کو دور کر کے ہر شخص کی ترقی کے یکساں مواقع دینا ہی کیا ہے؟ انصاف ہے. ٹھیک ہے، اصول کی روح سے حکومت مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ حکومت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر وہ کرے. ٹھیک ہے، کیا غلط سلوک کریں. شہریوں کے وہ حقوق جو دستور میں شامل ہے کیا کہلاتے ہیں؟ تو شہریوں کے وہ حقوق جو دستور میں شامل ہے وہ ان کے بنیادی حقوق کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، بھارت کے شہری قانون کی حد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے پیشے اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھارت کے شہری ہے وہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کپڑوں کا ہو، کوئی بھی کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے یا کچھ بھی ہو، تو وہ پیشہ اپنی مرضی سے اختیار کر سکتے ہیں. کوئی بھی دھرم ہو وہ بھی اپنی مرضی سے اختیار کر سکتے ہیں. یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 23 ماحول کا تحفظ کرنا بھی ہر شہری کا بنیادی فرض ہے. ٹھیک ہے، ماحول کا تحفظ کرنا. بھارت کے دستور میں شہریوں کو 6 قسم کے بنیادی حقوق دیے گئے. کتنے قسم کے؟ 6 قسم کے بنیادی حقوق دیے گئے ہیں. فرد کی ترقی کے لیے بنائے گئے قوانین کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جو فرد کی ترقی کے لیے بنائے جاتے ہیں قوانین، تو ان کو ہمارے حق کہا جاتا ہے، ہمارا حق ہوتا ہے وہ. ہمارے دستور نے ہر قسم کی بچہ مزدوری کو قانوناً جرم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم بچہ مزدوری نہیں کروا سکتے. اگر اس کے خلاف کمپلین چلی گئی تو ہمیں سزا دی جائے گی، ان کے پیرنٹس کو بھی سزا دی جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ میں کہ چارٹ لگے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ بچہ مزدوری مطلب یہاں پر بچہ مزدوری نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کروائی جاتی. سوری، ہمارے دستور نے ہر قسم کی بچہ مزدوری کو قانوناً جرم قرار دیا ہے. ہر شہری اپنے حقوق کے پامال ہونے پر عدالت سے رجوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کے حقوق کی کہیں بھی پامالی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں. قومی پرچم کا احترام کرنا اور ملک کی حفاظت کرنا
یہ ہمارا کیا ہے؟ بنیادی فرض ہے. کوئی بھی شخص کا بنیادی فرض ہے یہ کہ وہ اپنے قومی پرچم کا احترام کرے اور ملک کی حفاظت کرے. حکومت مذہب کے نام پر ہونے والے غیر انسانی رسم و رواج پر پابندی عائد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، حکومت کسی بھی مذہب کے نام پر ہونے والا غیر انسانی رسم و رواج پر عائد کر سکتی ہے. کیوں عائد؟ جیسے کہ جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جو بچے بچپن میں ہی بال وواہ بولتے تھے نا، بچپن میں ہی شادی کر دی جاتی تھی بچوں کی، اور پھر بداگی بعد میں دی جاتی تھی، لیکن وہ بہت ہی کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی تھی. یا پھر بہت کم عمر لڑکی کی شادی بہت بڑے آدمی سے، بوڑھے آدمی سے کر دی جاتی تھی. یا پھر ستی کی رسم. تو ایسی جو رسمیں ہوتی ہے جو کہ مذہب کے نام پر غیر انسانی ہوتی ہے اور مذہب کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر بنائی جاتی ہے، تو ایسی رسم و رواج پر حکومت کیا کرتی ہے؟ پابندی عائد کر دیتی ہے. آج ستی کی رسم پر پابندی ہے، بال وواہ پر پابندی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے رہنمائی اصول ریاستی حکومتوں اور مقامی حکومتی اداروں پر عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رہنمائی اصول کو عموماً ریاستی حکومت عموماً 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو رہنمائی اصول ہے تو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. حکومت کی ذمہ داری قانون پر عمل آوری اور حسن انتظام کے علاوہ عوام کی فلاح و بہبود ہے. رہنما اصولوں کے تحت شہریوں کو کون سے حقوق حاصل ہے؟ تو جو ہمارے رہنما اصولوں کے تحت جو شہریوں کو حقوق حاصل ہے ان میں کیا ہے؟ پیشہ اختیار کرنے کی آزادی. ٹھیک ہے، کہ وہ کسی بھی طرح کے کوئی بھی پیشے کو اختیار کر سکتا ہے. آزادی کا حق، اس کو آزادی دی جائے، چاہے وہ مطلب کسی بھی پیشے کو اختیار کرے یا پھر کسی بھی مذہب کو اختیار کرے، تو اسے اس کا آزادی سے جینے کا حق ہو. عدالت سے انصاف مانگنے کا حق، کہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ عدالت سے رجوع ہو سکتا ہے اور اپنا انصاف مانگ سکتا ہے، اسے اس کا حق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رہنما اصولوں پر عمل نہ کیے جانے کی صورت میں شہری عدالت سے انصاف مانگ سکتے ہیں. حکومت کی ترقی کون سی؟ پسماندہ طبقات. ٹھیک ہے، حکومت کے پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے ان کے لڑکے لڑکیوں کو اسکالرشپ دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، تو وہ پسماندہ طبقات کے جو طبقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پسماندہ جو طبقات ہوتے ہیں، تو ان کے لڑکے لڑکیوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے تاکہ وہ خوب پڑھے لکھے اور ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی ترقی ہو. عوام سیاسی کام کاج میں حصہ لیں، اس لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پنچایتی راج قائم کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں بچہ مزدوری کے خلاف سخت قانون بنائے گئے ہیں. دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے پنچایتی راج کا نظام قائم کیا گیا ہے. ماحول کی حفاظت کے لیے حکومت نے کون سی تدابیر اختیار کی ہے؟ تو جو ہمارے ماحول کی حفاظت کے لیے حکومت نے تدابیر اختیار کی ہے ان میں جنگلی جانوروں کی حفاظت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہرن ہو. بیچ میں سلمان خان پر بھی کیس ہوا تھا کوئی گائے کو مارنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کا شکار کرنے کی وجہ سے. تو جنگلی جانوروں کا صفایا ہو رہا ہے جنگلات سے، تو جنگلات کی حفاظت کے لیے سرکار نے اس پر بین لگا دیا ہے. تو جنگلی جانوروں کی حفاظت، آب رسانی کا انتظام، جنگل بانی میں سماجی شرکت. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حکومتی اداروں کی پالیسی سے متعلق اور شہریوں کے حقوق کے بارے میں رہنمائی اصولوں کے 2 حصے ہیں. ٹھیک ہے، رہنمائی اصول کے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ رہنمائی اصول جو ہے وہ ان کے 2 حصے ہیں. تو کون کون سے حکومتی اداروں کی پالیسی سے متعلق ہے اور شہریوں کے حقوق کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، انتخابات بلا خوف و خطر کے ماحول میں کروانے کی ذمہ داری
کس کی ہے؟ تو جو انتخابات ہے وہ بلا خوف و خطر کے ماحول میں کروانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی ہے. جو انتخابات ہوتے ہیں ہمارے اس میں الیکشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چن کر آتے ہیں, چناؤ ہوتے ہیں, تو اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. چار سے زائد ریاستوں میں سرگرم سیاسی جماعتوں کو قومی جماعت کہتے ہیں. اس کے بعد غیر مرکزیت کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں عوام کی شرکت بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 44 ہے کہ ضابطۂ اخلاق جاری کرنے سے ووٹ دینے والے بغیر کسی خوف کے ووٹ دیتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ غیر مرکزیت کی وجہ سے. دہشت گردی پر قابو پانا بھارت کی جمہوریت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ابھی فی الحال وقت کہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں آئے دن کہیں پر کچھ ہوتا ہے, کہیں پر کچھ ہوتا ہے, بم دھماکے ہوتے ہیں, جو بھی ہے. تو اس پر قابو پانا ابھی کے لیے بھارت کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سیاسی فائدے کے لیے مذہبی معاملات کو غلط طریقے سے سیاست میں شامل کرنا فرقواریت کہلاتا ہے, جو کہ ابھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. بھارت نے معاشی ترقی کے لیے اب تک 11 5 سالہ منصوبوں پر عمل کیا ہے. کس کی ترقی کے لیے؟ معاشی ترقی کے لیے, ٹھیک ہے. بھارت کی معاشی حالت تو ابھی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, لیکن بھارت نے معاشی ترقی کے لیے اب تک پورے کتنے 11 5 سالے منصوبوں پر عمل کیا ہے. بھارت میں نشر و اشاعت کس نے؟ بھارت میں نشر و اشاعت نے عوام تک معلومات پہنچانے اور ان کی رائے ہموار کرنے کا کام انجام دیا ہے. نشر و اشاعت, میڈیا وغیرہ, ٹھیک ہے. کس کو روکنے کے لیے شہریوں کو معلومات فراہم کرنے کا حق دیا گیا ہے؟ تو رشوت ستانی, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کہیں بھی رشوت مانگی جاتی ہے یا دی جاتی ہے, بہت عام بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو روکنے کے لیے شہریوں کو معلومات فراہم کرنے کا حق دیا گیا ہے. کس کی وجہ سے بے قصوروں کی جانیں جاتی ہے؟ دہشت گردی کی وجہ سے. جو بے وجہ لڑائیاں ہوتی ہے, دھماکے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بے قصوروں کی جانیں جاتی ہے اور عوامی املاک برباد ہو جاتی ہے. ریاست مہاراشٹر کی تشکیل کب ہوئی تھی؟ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ ریاست مہاراشٹر کی تشکیل 1 مئی ہم نے مہاراشٹر کی تشکیل نہیں پڑھی تھی, لیکن ہم نے پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکا ہے کہ مہاراشٹر کی تشکیل کب ہوئی تھی؟ 1 مئی 1960 کو ہوئی تھی. مہاراشٹر اسمبلی کا سرمائی اجلاس کب ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ تو جو مہاراشٹر اسمبلی کا سرمائی اجلاس ہے تو وہ ناگپور میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مہاراشٹر اور گوا کی اجتماعی کورٹ ہے. مہاراشٹر اور گوا کی اجتماعی کورٹ ہے. مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں کل 288 ممبران ہیں, ٹھیک ہے. ودھان سبھا میں کتنے ممبران ہیں؟ 288 ہے. اور 299 کیا تھے؟ بھارت کی دستور ساز مجلس میں ممبران کی تعداد 299 تھی, ٹھیک ہے. اور ودھان سبھا کی کتنی تھی؟ 288 ہے, ٹھیک ہے. ودھان پریشد کے ممبران کے عہدے کی مدت, جو ودھان پریشد ہے تو اس کے ممبران کے عہدے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 6 سال کی ہوتی ہے. مہاراشٹر کی مجلس مقننہ کے سال بھر میں کم از کم 3 اجلاس ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا کہ مجلس مقننہ میں سال بھر میں کتنے کم از کم 3 اجلاس ہونا ضروری ہوتا ہے. بھارت کا ہر وہ شہری جس کی عمر 25 سال ہو ودھان سبھا کے انتخابات میں امیدوار ہو سکتا ہے. کم سے کم کتنی امیدوار ہونے کے لیے؟
کم سے کم 25 سال کی عمر ہونا ضروری ہے. 25 سال کا اگر کوئی ہو گیا تو وہ وِدھان سبھا کے انتخابات میں امیدوار ہو سکتا ہے, حصہ لے سکتا ہے. ریاست کا حاکم اعلیٰ یا سب سے بڑا عہدیدار کون ہوتا ہے؟ تو گورنر ہوتا ہے. یہ دھیان میں رکھیے گا پوائنٹ کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ ریاست کا حاکم اعلیٰ یا سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے. ہمارے ملک کی روایت ہے کہ کسی بھی فرد کو اس کی ریاست کا گورنر نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کا کیا روایت ہے کہ کسی بھی فرد کو اس کی ریاست کا گورنر نہیں بنایا جاتا. ریاست میں صدر راج نافذ ہو جائے تو ریاست کے انتظام حکومت کی باغ ڈور گورنر کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. ریاست میں صدر راج نافذ ہو جائے تو ریاست کے انتظام حکومت کی باغ ڈور کس کے ہاتھوں آ جاتی ہے؟ گورنر کے ہاتھ میں. میں دو بار اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ آپ سنیں اور آپ کو یاد رہ جائے, آپ کے ذہن کے گوشے میں کہیں یہ بات فکس ہو جائے. ٹھیک ہے. ممبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر کون کرتا ہے؟ تو جو ممبئی ہائی کورٹ ہے تو اس کے چیف جسٹس کا تقرر صدر جمہوریہ کرتا ہے. 78 ہائی کورٹ کے ٹھیک ہے صدر جمہوریہ. ہاں, اب آگے بڑھتے ہیں. مہاراشٹر کی وِدھان پریشد میں کتنے ممبران ہوتے ہیں؟ مہاراشٹر کی وِدھان پریشد, تو وِدھان پریشد میں 78 ممبران ہوتے ہیں. وِدھان پریشد کا ممبر بننے کے لیے بھارت کا شہری ہونا اور کم سے کم کتنے سال عمر کا ہونا ضروری ہے؟ تو وِدھان پریشد کا ممبر بننے کے لیے بھارت کا شہری ہونا اور کم از کم 30 سال کا ہونا ضروری ہے. جبکہ ہم نے پڑھا کہ بھارت کا ہر وہ شہری جس کی عمر 25 سال ہو وہ وِدھان سبھا کے انتخابات میں امیدوار ہو سکتا ہے, اور وِدھان پریشد میں 30 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے. صدر جمہوریہ کا انتخاب کون کرتا ہے؟ تو جو صدر جمہوریہ ہوتا ہے تو اس کا انتخاب لوک سبھا, راجیہ سبھا اور ریاستی حکومتوں کے تمام ممبران کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ صدر جمہوریہ ہی ملک کا کیا ہوتا ہے؟ سربراہ ہوتا ہے. صدر کا انتخاب طریقے سے ہوتا ہے, کون سے؟ بلا واسطہ. ٹھیک ہے, صدر کا انتخاب بلا واسطہ طریقے سے ہوتا ہے. صدر جمہوریہ بننے کے لیے بھارت کا شہری ہونا اور کم از کم عمر کا ہونا چاہیے. کتنی عمر کا صدر جمہوریہ بننے کے لیے؟ تو صدر جمہوریہ بننے کے لیے کم سے کم 35 سال کی عمر ہونا چاہیے اور وہ بھارت کا شہری ہونا چاہیے. صدر جمہوریہ کے عہدے کی مدت کتنے سال ہوتی ہے؟ تو جو صدر جمہوریت بننے کے لیے 35 سال کا شخص ہو اور وہ کتنے دن تک اس کی مدت ہوتی ہے؟ عہدے کی مدت صرف 5 سال کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر 5 سال بعد ہم الیکشن آتے ہیں اور ہم ووٹ دیتے ہیں, اور ووٹ دیا جاتا ہے اور پھر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کس کی دستخط سے کوئی بھی بل یا قانون بنتا ہے؟ تو صدر جمہوریہ کی دستخط سے کوئی بھی بل یا قانون بنتا ہے. مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست کو کون سی فہرست کہا جاتا ہے؟ تو جو مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست ہوتی ہے تو اسے مرکزی فہرست کہا جاتا ہے. ریاستی آئین کے مطابق جو ریاستی دستور ہے اس کے مطابق تعلیم کون سی فہرست میں شامل ہے؟ تو جو ہماری تعلیم ہے تو وہ متفق فہرست میں شامل ہے. لوک سبھا کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو لوک سبھا کی بھی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 5 سال ہوتی ہے.
भारत का नायब सदर जमहूरिया, भारत का नायब सदर जमहूरिया अपने ओहदे की बुनियाद पर राज्यसभा का चेयरमैन होता है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो भारत का नायब सदर जमहूरिया होता है। राज्यसभा के अरकान की तादाद 250 होती है। कितनी होती है? राज्यसभा के अरकान की तादाद 250 यानी कि 250 होती है। पार्लियामेंट के कितने ऐवान हैं? तो पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं, ये हम तमाम जानते हैं। और वो 2 ऐवान कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं 2 ऐवान? बोलिए। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की कार्रवाई किसके ज़ेरे सदारत होती है? तो जो लोकसभा की कार्रवाई होती है तो वो स्पीकर के ज़ेरे सदारत होती है। सदर जमहूरिया 2 अरकान को फ़नून लतीफ़ा, साइंस, इल्म अदब और समाजी खिदमत के सिले में नामज़द करता है। कितने लोगों को? 2, ठीक है, 2 फर्द को, 2 अरकान को। कौन करता है? सदर जमहूरिया। राज्यसभा के मेंबरान रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। कौन करता है? राज्यसभा के मेंबरान। राज्यसभा को कभी बर्खास्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो हमारी राज्यसभा होती है उसको कभी बर्खास्त नहीं किया जा सकता। कोई भी मालियाती बिल सबसे पहले कहाँ पेश किए जाते हैं? तो जब भी कोई भी मालियाती बिल होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। सदर जमहूरिया की गैर मौजूदगी में स्पीकर के फराइज अंजाम देता है, ठीक है, सदर जमहूरिया की गैर मौजूदगी में स्पीकर उसके फराइज अंजाम देता है। कौन देता है? स्पीकर। वजीर आज़म अपनी मरकज़ी काबीना का सरबराह होता है। जो वजीर आज़म होता है वो अपनी मरकज़ी काबीना का सरबराह भी होता है। अदलिया निज़ाम में सबसे ऊंचा मुकाम किसको हासिल है? तो जो अदलिया निज़ाम है, जो इंसाफ करने का निज़ाम है, तो उसमें सबसे ऊंचा जो मकाम हासिल है वो सुप्रीम कोर्ट को है। लोकसभा, राज्यसभा और रियासती हुकूमत की विधानसभा के मेंबरान का जो इंतखाब है, सदर जमहूरिया का जो इंतखाब है तो वो लोकसभा, राज्यसभा और रियासती हुकूमत की विधानसभा के मेंबरान करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।